बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 24 नवंबर इनकलाब इनकलाब और सिर्फ इनकलाब ये नारा लगाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 और पूरा उम्मीद है कि वो इस गोल को जरूर अचीव करेंगे और पाकिस्तान के अवाम उनको मायूस नहीं करेंगे और पाकिस्तान के अवाम उनकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम अपने अपने सूबों में अपने अपने दारुल खिलाफा कोयटा और कराची में भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे, पुरअमन करेंगे और अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। इमरान खान साहब पूरी तरह पुरउम्मीद हैं और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतहाई जो अहम रहनुमा हैं, जो कि पहली दफा भी पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने पहली दफा कदम रखा, वो भी अब बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं और उन्होंने भी इसको वाकतन एक टर्निंग, वो कहते हैं ये टर्निंग पॉइंट है और तारीखी लम्हा है, फैसला कुन लम्हा है। अगर अब भी हम ना निकले तो फिर पाकिस्तान में मुस्तकिल फिस्तायत और गैर आईनी सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा और फिर कोई बच नहीं सकेगा, क्योंकि इस वक्त गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी और नाइंसाफी पर मबनी एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने की कोशिश की जा रही है, उसकी तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ा जा रहा है। अगर इसको ना रोका गया तो फिर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में कभी शामिल नहीं हो सकेगा। मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक मैसेज दिया है और बैरिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं और बड़े इत्तेदाल पसंद हैं। उन्होंने कुछ बातें की हैं, अपने दिल की बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये गोल मैंने अचीव कर लिया तो मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा, लेकिन इस वक्त मैं मज़ाहमत करूंगा और भरपूर करूंगा क्योंकि वो भी सताए हुए हैं इस निजाम के। सुनिए सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा। अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीक दौर से गुजर रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। मैं एक वकील हूं, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूं। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं, मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूं कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूं, उन अक़दार को मजबूत कर सकूं वतन अजीज में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी जिंदगी वक्फ करना चाहता हूं। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफत की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नजर आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फरेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फरेब की मुज़ाहमत कर सकूं। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा। मैं खुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूं मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियां जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी एपीएस स्कूल में जहां ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूं, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मजीद झूठ घड़े गए।
ہم پہ مقدمے بنائے گئے، بے شمار جھوٹے مقدمے بنے، صرف عمران خان صاحب پہ نہیں، ہزاروں لوگوں پر جن کو اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا، جن کی عزتیں پامال کی گئیں، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ اسی لیے میں آج بھی سیاست میں ہوں۔ جس دن یہ عمل ختم ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان میں شرافت کا دورہ ہے، پاکستان میں قانون ہے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں صرف مزاحمت کرنے کے لیے سیاست میں آیا ہوں، اور میں آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ بھی مزاحمت کیجیے۔ آج اس ملک میں کوئی فیکٹری لگانے کو تیار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، غیر ملکی تو کیا کوئی پاکستانی کیوں یہ کرے گا، جب انہیں پتا ہے کہ اس ملک میں صرف دھونس جو ہے وہی قانون ہے، کوئی شرافت باقی نہیں رہی، کوئی کرینہ نہیں ہے جس کے تحت زندگی گزاری جا سکے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک طرح سے ایک رکاوٹ ہے اقتدار والوں کے راستے میں۔ اگر میں آواز بلند کروں گا تو میری آواز کو چھین لیا جائے گا، اگر میں اپنی ٹانگوں پہ گھر سے باہر نکلوں گا تو میری ٹانگوں کو توڑ دیا جائے گا۔ آج یہ نظام ہے اس ملک میں۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم نے جو اپیل کی ہے پاکستان کے عوام سے کی ہے، وہ اپیل صرف پی ٹی آئی کے ممبران یا کارکنان سے نہیں کی۔ ہم ہر پاکستانی کو یہ کہتے ہیں، ہر خاتون کو، ہر بچے کو، ہر بزرگ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلو، پاکستان میں شرافت کے لیے باہر نکلو۔ آج بلوچستان رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، آج خیبر پختونخوا میں خون کی ہولی ہے، آج پنجاب جو ہے وہ زخم خوردہ ہے، سندھ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، ان کو اپنے پانی کا نہیں پتا کہ ان کو پانی ان کے کھیتوں کو ملے گا نہیں ملے گا، ان کے حقوق کیا ہیں، کرپشن کا دورہ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اکٹھے مل کر باہر آواز بلند کریں۔ 24 نومبر جو ہے وہ ایک انتہا بھی ہے اور ایک آغاز بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی تالے آزما، کوئی شخص جس کو ناز ہے اپنی طاقت پر، اپنی بندوقوں پر، اپنے پیادوں پر، وہ ہمارے اوپر حکمرانی نہ کر سکے۔ ہماری جو آواز ہے اس کو کوئی دبا نہ سکے۔ اس لیے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو دبا نہ سکے۔ دیکھیے، دنیا کی ہر ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہر ریاست کے پاس پیادے ہوتے ہیں، ہر ریاست کے پاس ویگو ڈالے ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ وہاں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ لوگ باہر نکلتے ہیں، وہ لندن شہر ہو جہاں 10 لاکھ لوگ نکلے جب عراق پر بربریت ہوئی، وہ اور دنیا کے دارالخلافے ہیں، بڑے چھوٹے شہر ہیں جہاں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ سڑکوں پہ نکلنا ایک آئینی حق ہے، یہ ایک انسانی حق ہے، یہ اپنی دھرتی کو اپنانے کا ذریعہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ہو گئی، ہماری بات کو سنو، ہمارے وجود کو مانو۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ قدم اٹھائیے جو میں سمجھتا ہوں اب ہم سب پر واجب ہے۔ اپنے گھروں سے نکلیے، ہم سب کے گھر ہمیں عزیز ہیں، ہم سب کی آسان زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، لیکن ہر ایک کی زندگی اس ملک میں آسان نہیں ہے۔ اس بربریت کی وجہ سے اس ملک میں بہت غربت ہے، اس ملک میں بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، 40% بچے 15-16 سال کی عمر کے کسی اسکول میں نہیں جاتے، اس ملک کے ہسپتالوں میں شفا نہیں ملتی، اس ملک میں آگے بڑھ کر اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے باعزت تو اس کو نوکری نہیں ملتی، ڈگری تھامے لوگ سال ہا سال گزار دیتے ہیں، باہر جانے کی تمنا میں زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس ملک کو اگر ایک ایسا ملک بنانا ہے جو احترام آدمیت، احترام انسانیت پر مبنی ہو، جس کے حوالے سے ہم فخر کر سکیں، ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا ملک ایک شریف ملک ہے، ہم ایک ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں، فرد ہیں جہاں انسان کی عزت ہے، تکریم ہے، جہاں تعلیم کو، صحت کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے، تو ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا۔ آج میں اغوا ہوں گا، کل کوئی اور اغوا ہو جائے گا، باقی لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، یہ ملک ایک قبرستان بن جائے گا۔ ہم نے اس ملک کو قبرستان نہیں بننے دینا، یہ ایک نخلستان ہے، یہ ایک خوبصورت گلستان ہے، اور ہم نے اس کو گلستان کے طور پہ آگے بڑھانا ہے۔ اس ملک سے ہم نے نفرت ختم کرنی ہے، ہم نے انتشار ختم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی رنگ، نسل، مذہب، صنف کی تفریق سے بالا تر ہو کر اچھی زندگیاں گزاریں، سچی زندگیاں گزاریں، محنت کر سکیں،
اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ تو میرا ساتھ دیجئے، ان سب کا ساتھ دیجئے جو 24 نومبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، بہت پرامن طریقے سے، پرشکوہ طریقے سے باہر نکلیں گے۔ ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتے، ہم بڑے منظم طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی نسلوں کا ساتھ دیجئے، اپنا ساتھ دیجئے۔ بہت شکریہ۔ جناب، یہ تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ الیکشن والی رات کیا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ مس بہیو کیا گیا اور جیتے ہوئے کو الیکشن ہروا دیا گیا۔ یہ پورے ملک میں ایسا کچھ ہی ہوا تھا۔ تو اس لیے اب وقت ہے جناب پاکستان کے عوام کا کہ وہ کس حد تک باہر نکلتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے عوام باہر نکلے تھے اور انہوں نے 15 سالہ جو ایک بربریت اور ڈکٹیٹرشپ تھی اس کا تیا پانچا کر دیا تھا، اور وہ آج آزاد ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں، اور عوام کی پسندیدہ جو ہے وہ حکومت تشکیل دینے کی وہاں پہ جو ہے پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ طلبہ نے یہ کام کیا تھا، تو اس لیے عمران خان صاحب کا بھی یہ پیغام طلبہ کے لیے بھی ہے، وکلاء کے لیے بھی ہے، تاجروں کے لیے بھی ہے، کسانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ کسان تو بہت زیادہ جو ہے تڑپ رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ پنجاب میں ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پنجاب کے کسان اپنی فصلیں لے کر آج بھی بیٹھے ہیں، نہ ان کو کاٹن کی مل رہی ہے، کپاس کی قیمت مل رہی ہے، نہ ان کو گندم کی قیمت مل رہی ہے، نہ چاول کی قیمت مل رہی ہے، کسی بھی جنس کی ان کو قیمت نہیں مل رہی، اور کھاد اور فرٹیلائزر اور اس کے استعمال میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ بجلی ان کی جو سبسڈی ہے وہ ختم کی گئی ہے، اور مزید ان پہ ٹیکس لگا دیے گئے، زرعی ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی جو زراعت ہے، پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو اس ریڑھ کی ہڈی کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے عوام پہ، اور کہ وہ کیسے 24 نومبر کو اپنی آواز پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی آواز کیسے شامل کرتے ہیں، اور کس حد تک اپنا اثر و رسوخ اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 24 نومبر کو پاکستان میں عوام کس حد تک نکلتے ہیں۔ چند ہزار نکلیں گے، چند سو نکلیں گے، یا پھر لاکھوں میں نکلیں گے۔ یہی ہے امتحان، اس کا انتظار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔